रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 222 और 223। पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। व यसअलूना का, और वो सवाल करते हैं आपसे अनिल महीज़ हैज़ के बारे में। कुल आप कह दें हुआ वो अज़ा गंदगी है, फ़ाताज़िलू चुनाचा तुम अलग रहो, अन्निसा औरतों से, फिल महीज़ हैज़ में, वाला और ना तक़रबूहा तुम करीब जाओ इनके, हत्ता यहाँ तक कि यतहुन वो पाक हो जाएं, फ़ाइज़ा फिर जब तक तहरना वो गुस्ल कर लें, फ़अतुहुन्ना मिन हैसु तो तुम आओ उनके पास, मिन हैसु जहाँ से अमरकुम हुक्म दिया है तुम्हें अल्लाह ताला ने। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युहिब्बु मोहब्बत करता है तवाबीन बहुत तौबा करने वालों से, व युहिब्बु और वो मोहब्बत करता है अलमुतताहिरीन बहुत पाक रहने वालों से। निसाउकुम औरतें तुम्हारी हर्सुन खेतियाँ हैं, लाकुम तुम्हारे लिए, फ़ातु चुनाचा तुम आओ, हर्साकुम अपनी खेती को, अन्ना जहाँ से, शी तुम चाहो तुम, वक़द्दिमू और तुम आगे भेजो, लिअन्फुसिकुम अपनी जान के लिए, वत्तकू और डरो अल्लाह ताला से, वालमू और जान लो, अन्नकुम यकीनन तुम मुलाकात करने वाले हो उससे, मबशिर और आप खुशखबरी दे दीजिए अलमोमिनीन ईमान वालों को। और वो आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दो वो गंदगी है, चुनाचा हैज़ में औरतों से अलग रहो जब तक वो पाक ना हो जाएं, इनके करीब ना जाओ, फिर जब वो गुस्ल कर लें तो जहाँ से अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है इनके पास आओ, यकीनन अल्लाह ताला बहुत तौबा करने वाला और बहुत पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, चुनाचा जहाँ से चाहो अपनी खेती में आओ और अपनी जान के लिए अमल आगे भेजो और अल्लाह ताला से डरो और जान लो यकीनन तुम इससे मुलाकात करने वाले हो और आप ईमान वालों को खुशखबरी दे दें। अल्लाह की रहमत और तौफीक से हम इन दो आयत का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 11 रकू कंप्लीट हो चुके हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम रकू नंबर 12 देखेंगे। यसअलूना का अनिल माहीज़, हैज़ के बारे में मुसलमान ये वजाहत चाहते थे कि औरतों से किस तरह ताल्लुक़ रखा जाए, जैसा कि हैज़ के दिनों से पहले था, या मुकम्मल तौर पर अलग हो जाएं जैसे यहूदी किया करते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज़ के बारे में सवाल किया गया। कुल हुआ, अल्लाह ताला फरमाते हैं हैज़ के बारे में कि आप कह दें कि वो एक नजासत है यानी गंदगी है, फ़ाताज़िलुन्निसा चुनाचा हैज़ में औरतों से अलग रहो। अल्लाह ताला की हिकमत का ये तकाजा था कि गंदगी से रोक कर इसकी हदूद मुकर्रर कर दें, इसकी बाउंड्रीज़ बना ली जाए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हैज़ की जगह से दूर रहो। इससे मुराद क्या है? शर्मगाह में जिमा करना, इंटरक्रॉस करना है जो हैज़ में हराम है। और इससे ये भी पता चलता है कि हैज़ की हालत में औरतों के करीब ना जाओ यानी इनसे सोहबत ना करो। अब यहाँ पे वाज़े तौर पे बात समझने की ज़रूरत है कि जो अल्लाह ताला का इरशाद है कि वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न, जब तक उनके करीब ना जाओ जब तक पाक ना हो जाओ, यानी इससे मुराद ये है कि हैज़ की हालत में उनसे सोहबत ना करो। करीब ना जाने का मतलब है सोहबत ना करो। ये हरगिज़ नहीं है कि आप बिल्कुल उनके करीब ना जाओ, उनके साथ बातचीत ना करो, उनके साथ खाना ना खाओ जैसा कि यहूदी फ़र्क करते थे। औरतों के करीब ना जाने का मतलब है कि सिर्फ जिमा नहीं करना है, इंटरक्रॉस नहीं करना है, यानी जो मर्द और औरत का स्पेशल रिलेशन है उससे बाज रहना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपनी किसी बीवी के साथ इख्तिलात करना चाहते थे तो वो इसको आज़ाद पहनने का हुक्म देते थे, तब इसके साथ इख्तिलात करते थे। बुखारी 302। अब इख्तिलात करने से क्या मुराद है? इख्तिलात अलिफ खे ते लाम अलिफ त्वा, इससे मतलब ये है कि आप अपनी बीवी के साथ लेट सकते हैं, एक कपड़े में एक चादर में भी लेट सकते हैं, लेकिन अब जो नीचे का हिस्सा है, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ लेटना चाहते थे तो वो नीचे के हिस्से पे अज़ार पहनने का हुक्म देते थे, यानी
ناف سے لے کے گھٹنے تک کے حصے میں آپ کوئی چادر ڈالیں، کوئی آپ شلوار بھی پہن سکتے ہیں، ٹراؤزر بھی، کچھ بھی پہن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ میاں بیوی ایسی حالت میں اکٹھے لیٹ سکتے ہیں، بوس و کنال بھی کر سکتے ہیں۔ اس سارے سے کہیں پہ بھی منع نہیں کیا گیا، صرف جو خاص عمل میاں اور بیوی کا ہوتا ہے صرف اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت سی روایات بھی موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر مبارک مسجد میں بیٹھے بیٹھے میری طرف میرے حجرے میں نکال دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات کے حجرات تھے وہ مسجد نبوی کے اندر ہی موجود تھے، اور جب وہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو وہ بھی مسجد نبوی میں ہی بیٹھتے تھے۔ تو جس وقت اعتکاف ہوتا تھا اور اس دوران میں اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں اپنے اعتکاف والی جگہ سے وہ اپنے حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر اپنا سر مبارک کر دیتے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے سر کو دھو دیتی تھی، اور اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ صحیح مسلم 686۔ نارملی ہمارا یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو حیض والی عورت ہے وہ بالکل ناپاک ہے، اس کے ہاتھ بھی ناپاک ہیں، نہ وہ جانماز کو پکڑ سکتی ہیں، نہ وہ تسبیح پکڑ سکتی ہیں۔ یہ بہت زیادہ غلط کنسیپٹس ہمارے معاشرے میں پھیل چکے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، قرآن مجید کو منع کیا گیا ہے کہ حیض والی عورت قرآن مجید کو نہیں پکڑ سکتی، لیکن وہ بھی یہ ہے کہ ڈائریکٹ آپ اپنے ہاتھوں میں نہ پکڑیں۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو کسی گلو سے کور کر لیں یا پاک کپڑے سے، صاف کپڑے سے اپنے ہاتھوں پہ کپڑا ڈال کے پھر قرآن مجید پکڑ لیں تو اس صورت میں آپ قرآن مجید بھی پکڑ سکتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ اب جو قرآن مجید کی اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں جو حفظ سیکھ رہی ہیں، تجوید سیکھ رہی ہیں، وہ تو اب ایک دن کی چھٹی بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس طریقے سے تو وہ پیچھے رہ جائیں گی اپنے سبق میں۔ اور جو حفظ کرنے کا عمل ہوتا ہے وہ تو سالہ سال پر ہوتا ہے، تو اگر ہر مہینے وہ ایک مہینے کے لیے اپنی کلاس سے کٹ آف ہو جائیں گی تو وہ لیکچر مس کر دیں گی، سبق مس کر دیں گی، اور اگر وہ پڑھیں گی نہیں، یاد نہیں کریں گی تو آگے کیسے چلیں گی؟ اس لیے سعودی علماء کے مطابق یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ صاف کپڑے کے ساتھ، صاف کپڑے کا اپنے ہاتھوں پہ ڈال کر، صاف دوپٹہ، صاف چادر، کوئی بھی کپڑا لے کے آپ قرآن مجید کو کھول سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ بس کوشش کریں کہ عربی والی جگہ پر آپ کا ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگے، اور سبق بھی یاد کر سکتی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حائضہ ہونے کی حالت میں بھی کنگھی کیا کرتی تھی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک جو اتنی پاک ہستی تھے، ان کو آپ سر دھو رہی ہیں، کنگھی کر رہی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حیض ہاتھوں میں نہیں ہوتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے تھے، حالانکہ میں اس وقت حیض میں ہوتی تھی۔ بخاری 297۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ قرآن مجید کو نہیں پکڑتی تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے تھے، یعنی حیضہ عورت کے کپڑے پہ اگر داغ نہ لگاؤ تو اس کے کپڑے پاک ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ جگہ جہاں پہ داغ لگ جائے وہاں اس جگہ کو دھو لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ایسی حالت میں حیض کے حالت میں کوئی کپڑا پہنتے ہیں، شادی وغیرہ پہ جانے کے لیے کوئی ڈریس وغیرہ پہنتے ہیں، چاہے اس کے اوپر داغ نہ بھی لگے، کوئی بھی نہ سمٹم ہو، لیکن اکثر لوگ عورتوں کو دیکھا گیا ہے، اور خاص طور پہ فیملیز کی بڑی عورتیں کہا کرتی تھی کہ نہیں جی اب یہ جوڑا ناپاک ہو گیا تو اب اس کو دھونا ہے، اور وہ قیمتی کپڑا جو دھونے سے خراب بھی ہو سکتا ہے اس کو دھو رہی ہیں مل مل کے۔ حالانکہ پیاری بہنوں ایسا نہیں ہے، جیسے کہ اس حدیث سے بھی ثابت ہے، صرف اتنی جگہ پہ آپ اس جگہ کو دھو لیں گے، باقی کپڑے پر داغ کہیں بھی نہیں ہے تو کپڑا پاک ہے، پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر داغ نہیں لگتا تو پورا کپڑا ہی پاک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹے ہوتے اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی ہوں، میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک کپڑا ہوتا ہے۔ مسلم 682۔ اس سے وہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے جسم کے نچلے حصے پر کپڑا رکھ لیں تو آپ اپنے شوہر کے ساتھ لیٹ سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حالت حیض میں پانی پیتی، پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک اس
جگہ رکھتے جہاں منہ لگا ہوتا تھا، پھر نوش فرماتے، اور میں ہڈی چوستی حالت حیض میں، پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک میرے منہ رکھنے کی جگہ پر رکھتے۔ مسلم 692۔ اس حدیث سے بھی بہت سی باتیں واضح ہو جاتی ہیں، بہت سی باتیں، اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے محبت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حالت حیض میں بھی آپ اپنے شوہر کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتی ہیں، کھانا کھا سکتی ہیں، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے جسم میں باہر حیض کہیں نہیں ہے۔ پھر میں نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسجد سے جائے نماز اٹھا کے دو، تو میں نے کہا میں تو حائضہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم 689۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہو اور گھر میں شوہر اور بیوی کا بستر ایک ہو تو وہ کیا کرے، یعنی اس حالت میں اس کا شوہر اس کے ساتھ سو سکتا ہے یا نہیں، قریب رہ سکتا ہے یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بالکل اس حالت میں حضرت عائشہ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹا کرتی تھی، اس لیے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حیض کیا ہے، حیض سے کیا مراد ہے؟ حیض کو انگلش میں پیریڈز بھی کہا جاتا ہے اور مینسز بھی کہا جاتا ہے۔ بلوغت کے بعد عورت کو مخصوص ایام میں، خاص دنوں میں جو خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس حالت میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ حیض ایک چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے، جب ہم مقام صف میں پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی اور اس رن سے رونے لگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیا حائضہ ہو گئی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے بھی تم حج کے افعال پورے کرو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 294۔